अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात में पैदर पै शिकस्तों के बाद बिल आखिर तहरीक इंसाफ ने NA 154 का इंतखाबी मार्का बड़े मार्जिन से अपने नाम कर लिया। 99,000 से जायद वोट लेने वाले नून लीग के सिद्दीक बलोच को तहरीक इंसाफ के जहांगीर खान तरीन से 38,000 से जायद वोटों से शिकस्त। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग किस महाज पर होगी? अस्करी क़यादत की जानिब से इंतहा पसंदी के नासूर को खत्म करने के लिए भी अपना किरदार अदा करने का अज़्म। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के आला सतह इजलास में तीनों अफवाज के सरबराहान का मुश्तरका फैसला। और पाकिस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री साल 2014 में रिकॉर्ड शरह नमू हासिल करने के बावजूद हुकूमती टैक्सों से परेशान। टैक्सेस कम करने का फायदा बराह रास्त टेलीकॉम कंपनियों को होगा या आवाम को? नाज़रीन, 2015 में बल्दियाती इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल शिकस्तों से दोचार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली के हल्का NA 154 से जीत के बाद सियासी घुटन के माहौल में एक ताज़ा हवा का झोंका मिला है। वो जीत मिली है जिसका इंतजार तहरीक इंसाफ को बड़ी शिद्दत से था। यह हल्का इसलिए भी अहम था कि NA 122 के बाद NA 154 उन 4 हल्कों में से दूसरा हल्का था जिनके हवाले से इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 2013 के आम इंतखाबात के बाद से यह मुतालबा करते रहे कि इनको खोल दिया जाए, यहां वोट वेरिफिकेशन की जाए। NA 122 में एक क्लोज कॉन्टेस्ट से नून लीग से हारने के बाद NA 154 में एक बड़े मार्जिन से नून लीग से जीतने के बाद तहरीक इंसाफ इस वक्त बजा तौर पर जश्न मना रही है। यह हल्का इस हवाले से भी अहम था कि जहांगीर खान तरीन साहब, जो कि एक बड़ी मरकजी हैसियत रखते हैं तहरीक इंसाफ में, यहां से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस हल्के में तरीन साहब की मुहिम में शामिल रहे। और आज जब गैर सरकारी तौर पर यह ऐलान हो चुका कि तरीन साहब इस हल्के के फाते हैं, तो इमरान खान साहब खुद पहुंचे फतह का जश्न मनाने। और इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर वहां के लोगों से खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जहांगीर तरीन साहब की फतह नहीं है, पूरे पाकिस्तान की फतह है। लेकिन उन्होंने एक सवाल और भी उठाया कि कैसे वो यहां से बल्दियाती इंतखाब हार गए लेकिन ज़िमनी इंतखाब जीत गए। तो इस फतह को तहरीक इंसाफ अब किस तरह देखती है? यह तहरीक इंसाफ के धांधली के मौकिफ की जीत है, यह तहरीक इंसाफ के नए पाकिस्तान की एक बुनियाद है। और इस जीत का सियासी इस्तेमाल तहरीक इंसाफ किस तरह करेगी, इसकी रोशनी में अपनी जो तवील मुद्दती सियासी हिकमत अमली है उसको कैसे तरतीब देगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीक सीनियर रहनुमा हैं और कोऑर्डिनेटर बराए पंजाब हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए और फिर हमें यह बताइए कि ये तब्दीली है जिसकी जो जीत की वजह बनी है, ये तहरीक इंसाफ के धांधली के मौकिफ की तायीद है, ये जीत क्या है? दोनों हैं। एक तो ये हमारा जो धांधली का मौक़िफ़ है उसका भी सबूत इस इलेक्शन के रिज़ल्ट ने दे दिया है, और दूसरा जो हुकूमत की पॉलिसियां हैं पिछले 2.5 सालों की, जिसमें काश्तकार परेशान है, मज़दूर परेशान है, तालीम का कोई निज़ाम नहीं है, लोगों के लिए पीने का साफ़ पानी नहीं है, हुकूमत की प्रायरिटीज़ गलत हैं, लोड शेडिंग है। तो ये सारे मसाइल जो हैं अब आवाम जो हैं ये समझने पर मजबूर हो गए हैं कि पिछले 30 सालों में ये स्टेटस को जो है मुल्क को इन्होंने तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। अब लोग मुल्क में स्टेटस को तब्दील करना चाहते हैं, इस मुल्क में खुशहाल पाकिस्तान इस मुल्क को बनाना चाहते हैं। इस मुल्क का जो थाना कल्चर है और कचहरी कल्चर है, जो पटवारी कल्चर है, इसको लोग जो हैं तब्दील करना चाहते हैं। ये नशिस्त जीत गई है तहरीक इंसाफ, तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। अगर हार जाती तो आपको लगता है बहुत बड़ा सेटबैक होता तहरीक इंसाफ के लिए, बल्दियाती इंतखाबात हारने के बाद, ज़िमनी इंतखाबात हारने के बाद। तो ये सीट तो बहरहाल नून लीग की निस्बत तहरीक इंसाफ के लिए ही ज्यादा अहम थी, आप इत्तफाक करें? 122 या 154 हम जीत जाते हैं, हम हार जाते हैं, इससे हुकूमत ने तब्दील नहीं होना और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत नहीं बनानी। लेकिन हमारे लिए ये जो NA 154 जो है इसलिए अहम था कि यहाँ पर धांधली की शिकायत थी, और अब जो इलेक्शन हुआ है तो हमारे मौक़िफ़ जो है उसकी तायीद हो गई है। लेकिन 2 नुक्ते मैं आपसे जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार मीडिया में जाता है कि हमने बल्दियात के इलेक्शन में शिकस्त खाई है, तो उसमें 2 नुक्ते जो मैं आपके सामने और सामीन के सामने पेश करना चाहता हूँ कि हमने
حلقہ 122 کا الیکشن لڑا، ہم نے 72,000 ووٹ لیے وہاں پر اور 2,400 ووٹوں سے ہارے، حالانکہ ہم اس شکست کو ابھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہماری پٹیشن جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے۔ لیکن چند ہفتوں کے بعد جب الیکشن ہوا ہے تو ہم 23 جو یونین کونسل کی سیٹیں ہیں ان میں سے ہمارے صرف 2 یونین کونسل کے چیئرمین جو ہیں وہاں پر منتخب ہوئے ہیں، اور یہی مثال 154 میں دی جا سکتی ہے کہ چند ہفتے پہلے وہاں پر بلدیات کا الیکشن ہوا ہے اور ڈسٹرکٹ لودھرا میں ہمیں صرف 9 یونین کونسل کے چیئرمین ہمارے جیتے ہیں، اور چند ہفتوں کے بعد الیکشن ہوئے ہیں تو ہم بھرپور طریقے سے یہ الیکشن جیت رہے ہیں۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بلدیات کے الیکشن جو ہیں کسی صورت میں یہ نہیں بتاتے کہ حکومت کی پالیسیوں کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اس لیے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہوتے ہیں وہ حکومت کے الیکشن ہوتے ہیں۔ لیکن ایک موقف میرا ہمیشہ رہا ہے کہ ہمارا ووٹ جو ہے ہر ڈسٹرکٹ میں بلدیات کے الیکشن میں پنجاب کی حکومتی مشینری کے باوجود، اربوں روپے کے فنڈز کے باوجود ہمارا جو ووٹ ہے تقریباً بیشتر اضلاع جو ہیں پنجاب کے ان میں ڈبل ہو گیا ہے، جو کہ حکومت کے لیے لمحہ فکری ہونا چاہیے۔ صاحب مجھے پھر یہ بھی بتائیں کہ یہ ناکامیوں کا تسلسل توڑنے کے لیے NA154 میں ایسا کیا مختلف کیا گیا کہ نتیجہ مختلف آ گیا؟ تحریک انصاف اب جہانگیر ترین صاحب کا شکریہ ادا کرے گی اس کے لیے، یا جہانگیر ترین صاحب تحریک انصاف کا شکریہ ادا کریں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ جو پاکستان میں اس وقت الیکشن کی صورتحال ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اس ملک میں ایسی جمہوریت چاہتا ہوں جس میں ایک مزدور کا بیٹا، ایک کسان کا بیٹا، ایک کسی پروفیسر کا بیٹا، کسی مالی کا بیٹا اپنی قابلیت کی بنا پہ، اپنی اہلیت کی بنا پر اس ملک کی پنجاب اسمبلی میں پہنچ سکے، اس ملک کی نیشنل اسمبلی میں پہنچ سکے، اس ملک میں وزیر اعلیٰ بن سکے، اس ملک میں پرائم منسٹر بن سکے۔ بدقسمتی سے ملک میں ہمارے ایسا سسٹم ہو گیا ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی اتنی ناکامی ہے کہ وہ جو قواعد و ضوابط ہیں الیکشن کمیشن کے ان کو امپلیمنٹ کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں، اور ایک با اختیار ادارہ جس طریقہ سے یورپین کے ملکوں میں ہے اس طریقے سے ہمارا الیکشن میں بدقسمتی سے نہیں بن سکا۔ تو یہاں تک یہ ہماری جیت کا تعلق ہے، یہ کمبینیشن ہے۔ عمران خان صاحب نے بہت وقت دیا، وہاں پر ذاتی طور پر کمپین کی، 2 جو جلسے ہیں ان سے خطاب کیا، جہانگیر خان ترین صاحب نے وہاں پر محنت کی، ان کی شہرت جو ہے علاقے میں بہت اچھی تھی، اور سب سے زیادہ کریڈٹ میں دوں گا پنجاب کے اور پاکستان کے ہمارے ورکرز کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ وہ جس محنت سے، جس بھرپور انداز میں انہوں نے ہر گاؤں میں، ہر محلے میں وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے جو کمپین کی ہے یہ ایک مثالی کمپین تھی۔ چلے سر، یہ جیت تو ملی تحریک انصاف کو، آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پرانے موقف کی بھی تائید ہے، تبدیلی کا بھی آغاز، یہ کیسے سر؟ خان صاحب بھی آج جلسے میں کہہ رہے تھے یہ پاکستان کی جیت ہے۔ سر اس جیت میں تبدیلی یا نیا پاکستان کہاں سے ملے گا؟ حالانکہ آپ خود بھی فرما رہے ہیں اور NA154 بڑا چیخ کے بتا رہا ہے کہ پنجاب کی سیاست بالخصوص الیکٹیبلز کے گرد گھوم رہی ہے، بااثر ہونا، مالدار ہونا بڑا ضروری ہے، چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی جیت کی صورت میں ہم دیکھیں یا نون لیگ کی طرف سے صدیق بلوچ صاحب بار بار نااہل ہوتے رہے، انہی کو ٹکٹ دیا جانا۔ تو بیسیکلی تو یہ الیکٹیبلز کی سیاست ہے اور اس میں تحریک انصاف شامل ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا سوچ کا فرق ہے۔ دیکھیں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، ہم نے وہاں پر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو ہم نے وہاں پر کیا ہے، ہم نے سب سے پہلا وہاں پر یہ کام کیا ہے کہ اداروں کو غیر سیاسی بنا دیا ہے۔ ہمارا چیف منسٹر جو ہے وہ ایک کانسٹیبل کا بھی تبادلہ نہیں کر سکتا، اس کی پروموشن نہیں کر سکتا، اس کی پوسٹنگ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے۔ 60% کرائم جو ہے کم ہوا ہے، وہاں پر جھوٹی FIR لوگوں پہ نہیں ہوتی، وہاں کی پولیس چوروں ڈاکوؤں کی سرپرستی نہیں کرتی، وہاں کی پولیس چوروں ڈاکوؤں کو جو ہے رہا نہیں کرتی، ان کو گرفتار کرتی ہے، اور بے گناہ لوگ جو ہیں ان کو اریسٹ نہیں کرتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پنجاب میں بھی آ سکتی ہیں، یہاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو پلڈات کا جو پچھلا سروے آیا ہے، جو 28 انڈیکیٹرز انہوں نے دیے ہیں گڈ گورننس کے، ہمیں صرف 2.5 سال ہوئے ہیں حکومت میں آئے ہوئے خیبر پختونخوا میں، لیکن وہاں پر 18 پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں آؤٹ آف 28، اور پنجاب میں صرف 8 انڈیکیٹر ہیں۔
اس کے علاوہ ہیلتھ ہے, اس کے علاوہ ایجوکیشن ہے. دیکھیں میں ایک بات پہ پیشنیٹلی بلیو کرتا ہوں اور میں حکمرانوں کو ہمیشہ کہتا ہوں اور اب بھی میں پیشنیٹ اپیل کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ان کے ادارے مضبوط نہ ہوں. ادارے مضبوط ہوں, ان کو امپاور کیا جائے. چودھری سرور صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. آپ ہم سے بات کر رہے تھے اور آج عمران خان صاحب نے یہ بھی اعلان کیا جلسے میں لودھرا میں کہ آئندہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی وی آئی پی کے لیے, چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہی کیوں نہ ہو, پروٹوکول کے نام پر ٹریفک نہیں روکی جائے گی. یقیناً یہ بھی ایک قابل تحسین اناؤنسمنٹ ہے ان کی جانب سے. ایک مختصر بریک ناظرین, جس کے بعد اپنی اگلی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. ناظرین, دہشت گردی کے خلاف جنگ جہاں ہم نے باقاعدہ ایک عسکری محاذ پر عسکری اعتبار سے لڑی ہے, وہاں یہ بھی کہا گیا کہ یہ نظریے کی جنگ ہے, یعنی انتہا پسندی کا وہ نیریٹو, وہ بیانیہ جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا, جس میں مدرسہ اصلاحات, فاٹا اصلاحات اور اسی طرح کالعدم تنظیموں کی سرکوبی, ٹیرر فائنینسنگ کا خاتمہ, ان جیسے کئی ایسے اقدامات کی نشاندہی کی گئی جو بنیادی طور پر عسکری اقدامات کے ہم پلہ ہونے چاہیے, تبھی یہ جنگ نظریے کی ہم لوگ جیت سکتے ہیں. آپریشن ضرب عزم کی ناظرین جب ہم زبردست کامیابی کا حوالہ دیتے ہیں اور اس کے اپنے حتمی انجام تک پیش رفت ہونے کا ذکر کرتے ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں عسکری قیادت کی جانب سے بہرحال یہ کہا گیا ہے کہ ان عسکری اقدامات کے ساتھ ساتھ جو ہم پلہ اور مساوی حکومتی اقدامات ہیں, جنہیں آپ میچنگ گورنمنٹ انیشیٹوز کہیں گے, ان کی بھی ضرورت ہے. اس ضرورت کا اظہار عسکری قیادت کی جانب سے کیا گیا ہے. اور اب سے 2 روز قبل ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے جب جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے ایک اہم اجلاس کے دوران مسلح افواج کے تینوں سربراہان نے ملک سے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. آخر جو انتہا پسندی کے خلاف جنگ ہے, کیا یہ بھی فوج کی ذمہ داری ہے؟ یہ کام بھی فوج نے ہی انجام دینا ہے, جبکہ یہ بات واضح ہے کہ یہ جنگ محض عسکری سطح پر لڑنا ممکن نہیں ہے. تو آپریشن ضرب عزم اب جبکہ بڑی کامیابی سے آگے جاری ہے, حتمی مراحل میں داخل ہے, تو اس کے بعد ہمیں جنگ کس محاذ پر لڑنا ہوگی, اور خصوصاً یہ بھی کہ داعش کی موجودگی کے خطرات, مڈل ایسٹ سے ابھرنے والا ایک خطرہ, یہ پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے, اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق کور کمانڈر ہیں اور سابق IGFC ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب. طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر میں اگر آغاز یہیں سے کروں, مسلح افواج کی مشترکہ ہائی کمان کی جانب سے یہ جو ایک مشترکہ فیصلہ سامنے آیا کہ اب انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے بھی انہوں نے عزم کا اظہار کر دیا, ایک فیصلہ کیا ہے, تو سر یہ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ عسکری اقدامات کے ہم پلہ سول اقدامات نہیں ہو رہے, اس لیے انتہا پسندی کے خلاف بھی جو جنگ ہے وہ اب فوج لڑے گی؟ انتہا پسندی اگر میں ایکسٹریمزم سمجھوں تو اس میں اس کا جواب جو ہے یا اس کا رسپانس وہ فوجی رسپانس ہو نہیں سکتا, ملٹری رسپانس ہو نہیں سکتا. تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر کس قسم کی بات چیت ہوئی ہے کانفرنس میں, نہ میں اس پر بات چیت کرنا چاہتا ہوں, لیکن اتنا میں کلیئر ہوں کہ انتہا پسندی کے ساتھ جو سے آپ فزیکل جنگ تو نہیں لڑ سکتے, آپ کو اور طریقے استعمال کرنا پڑے گا. تو سر میں رسپیکٹ کروں گا, آپ نے کہا کہ اس پہ شاید آپ زیادہ بات نہ کرنا چاہیں, بٹ یہ اسٹیٹمنٹ میرے سامنے ہے, آل ملٹری لیڈرز ریزالوڈ ٹو کنٹینیو آپریشنز ٹو ایلیمینیٹ ٹیررزم اینڈ ہیلپ گورنمنٹ فائٹ ایکسٹریمزم, یہ ISPR کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو ابھی ابھی آپ نے جب بات ایسے ٹیررزم, یس اس میں تو ہے, ہیلپ گورنمنٹ فائٹ ایکسٹریمزم یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن صرف ایک ملٹری ایکشن اگینسٹ ایکسٹریمزم جس طریقے سے آپ نے پہلے وہ سوال کو فریم کیا تھا, اس طرح تو مجھے سمجھ نہیں ہے یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم اور ہیلپنگ دا گورنمنٹ, ہاں اس میں تو ہے, اس میں تو بہت طریقے ہیں کرنے کے لیے, ہیلپ کرنے کے. سر وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں IBOs کی بات ہو رہی ہے, عسکری طور پر عملی اقدامات کی بات ہو رہی ہے ملٹری کی, یہ جو ایکسٹریمزم کے جنگ میں اپنا حصہ ڈالنا ہے فوج نے, اس کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں فوج کا رول بہت مائنر رول ہو سکتا ہے, لیکن کوئی اتنا لیڈ رول اس میں ہو نہیں سکتا, صرف سپورٹ رول ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ تر جو ایکسٹریمزم ہے, جو میرا اپنا اس میں پوائنٹ آف ویو, میرا اپنا جو موقف ہے اس میں, وہ ہمارے پاس اس کا کاؤنٹر نیریٹو نہیں کوئی آیا, نہ میڈیا پر آیا ہے, نہ کہیں اور کوئی نیریٹو نہیں ہے جس پہ ہم اس کو ایڈریس کر سکیں یا اس پر رسپانس کر سکیں, اس کو رسپونڈ کریں.
لہذا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام جو ان سے صحیح طریقے سے کوئی بنائے، سوسائٹی کے لیے اور انتہا پسندی کے لیے بھی، دونوں کے لیے. اور یہ جو نیریٹو ہے اس کو جب آپ لاگو کریں گے تو اس میں ریزسٹنس ہوگی اور وہاں پر فوج کی مدد آپ کو ضرورت پڑے گی گورنمنٹ کو. تو طارق صاحب، یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ نیریٹو نہیں کہلا سکتا اس انتہا پسندی کے خلاف؟ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان کے بارے تو ہم سنتے رہے، یہ بنا تھا جنوری 2015 میں جب اس کو استعمال کیا. اس میں JUI، جماعت اسلامی، PTI سب نے ابسٹین کیا. نیشنل ایکشن پلان کے اندر تو ایک متفقہ قسم کی اگریمنٹ ہونی چاہیے تھی، بہرحال پھر بھی یہ ایک پاس ہو گیا. لیکن نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 پوائنٹس آپ دیکھیں، یہ تو نارمل لا میں بھی کورڈ ہے. یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہے. اس میں کیا آپ ٹو کیچ اے کرمنل یو ریکوائر اے سیپریٹ لا. بہرحال اس کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں تو ڈی ریڈیکلائزیشن پلان یا اس میں نیریٹو ڈالیں تو شاید نیشنل ایکشن پلان بھی اور بہتر ہو سکتا ہے. تو طارق صاحب، آپ کو لگتا ہے یہ جو نیریٹو کی ایک واضح شکل حیت ہمارے سامنے نہیں ہے، کیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم شاید اپنے دشمن کو ہی ان ایکچویلٹی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے ہیں؟ شاید گڈ بیڈ کی تمیز موجود ہے اب تک، کیوں یہ نیریٹو نہیں تشکیل پایا ابھی؟ گڈ بیڈ کی اتنی بات اس میں مجھے نظر نہیں آ رہی. ایک کنفیوز قسم کی پوری سوسائٹی کنفیوز ہے پاکستان میں. آئیڈینٹی کرائسس ہے. یہاں پر لوگ ابھی گورنر کو کسی نے قتل کیا ہے، وہاں پر اس کے فیور میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ڈیتھ سینٹنس اس کا نہیں ہو سکتا، نہ کوئی سائن کرے گا. اتنے وہاں پر ہیٹ مانگرنگ کے اوپر نیٹ کے جو پوسٹر ہٹائے ہیں لاہور میں، اس کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہا ہے. یہ پروٹیسٹ یہ کوئی ایک انڈیویجول نہیں کر رہا، یہ سوسائٹی کر رہی ہے. تو یا تو کوئی سوسائٹی کو کوئی ایجوکیٹ کرے، سمجھائے اور اس طریقے سے بتائے کہ کیا یہاں پر دنیا میں رہنے کا کون طریقہ کیسے ہے، کیا ہے اور کیسے رہنا چاہیے. تو یہ نظر نہیں آ رہا. وہ لوگ جن سے ہیں وہ اوور ویم ہو جاتے ہیں اور اوور ویم ہونے کے بعد وہ ایک سلسلے کو چلنے دیتے ہیں جیسے چل رہا ہے، جس طریقے سے وہ چلنا چاہتا ہے. لہٰذا یہ تو ڈی ریڈیکلائزیشن جو سی ہے، ہم ڈی ریڈیکلائزیشن ایک کسی انتہا پسند کو پکڑ کر اس کو ڈی ریڈیکلائز کرتے ہیں. ڈی ریڈیکلائز کرنے کے بعد اس کو ایک ریڈیکلائز سوسائٹی میں پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کیسے یہ کام کامیاب ہوگا اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے؟ پیچیدہ جنگ ہے. جنرل صاحب، مجھے اجازت دیجیے ایک مختصر بریک، ناظرین ایک کوئک بریک، اور پھر طارق خان صاحب سے جو ضرب عزم کی وار پوزیشننگ ہے خصوصاً اس پر بات کرتے ہیں آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب سے. طارق صاحب، میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں، یہ آپریشن ضرب عزم جس کی اب جو حتمی مراحل میں اب شوال کے دشوار گزار علاقے میں جنگ لڑی جا رہی ہے، عسکری لحاظ سے یہ آپریشن پہلے شروع کرنا سود مند نہیں تھا، یا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی رکاوٹیں تھیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سابق DG ISPR ہیں میجر جنرل اطہر عباس صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2011 میں بھی فوج تیار تھی اس کے لیے، لیکن شاید اس وقت کے آرمی چیف کیانی صاحب راضی نہیں تھے اس کے لیے. بات یہ ہے کہ فوج اگر تیار تھی 2011 میں، وہ اس لیے تیار تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کو تیار کیا تھا. اور اگر یہ پہلے آپریشن نہیں ہوا، میں تو خیر اس وقت انوالو تھا ان چیزوں میں. اس میں کچھ وجوہات تھے، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں نے دیکھے تھے کم از کم. لیکن آخر میں یہ ایک ججمنٹ کال ہوتا ہے جو کہ کسی نے کرنا ہوتا ہے کہ اس کا جو ان سے نتیجہ کیا ہوگا، اس کے آبجیکٹو کیا ہیں. وہ ججمنٹ کال کے اوپر زیادہ بحث کرنے کی اس لیے میں نہیں کرنا چاہتا. یہ ایک ڈیسیشن تھا، وہ ڈیسیشن اسی طریقے سے ہوئے. لیکن جو وجوہات تھے وہ ڈیسیشن میں بنانے میں، ایک تو اس میں امریکنز کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوتی تھی کہ جب ہم آپریشن کریں گے کسی بھی ایک ایجنسی کے اندر تو بارڈر کو وہ مینیج کریں گے، اس لیے کہ دونوں کام ہم نہیں کر سکتے تھے، نہ وہ کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں کر سکتے. تو یہ کمپلیمنٹری اور سپلیمنٹری آپریشن ایک ساتھ ہوتے تھے. یہ جنرل پٹریس تھے، میکرسٹل تھا، کیمبل تھا، تینوں نے جو ان سے اور ان سے اور بھی باقی جو لوکل کمانڈر تھے، شلوزر وغیرہ، اس کے اندر اسکیپروٹی بھی تھا، ان سب نے جو ان سے بتایا، کیا کہا تھا کہ وہ وہاں پر ایک بریگیڈ ڈالیں گے. اور ایک وقت پر انہوں نے کہا تھا یہاں پر ایک جب دوسرے جو ان سے ایک سرج ہوا تھا تو سرج میں سب سے پہلے ادھر ایک بریگیڈ ڈالیں گے، اور وہ بریگیڈ جب ڈالیں گے تو ہم اپنا آپریشن شروع کریں. اس کے انتظار میں کچھ 6-7 مہینے گزر گئے لیکن وہ بریگیڈ نہیں آیا.
اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے ٹائم کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کیا کہتے تھے. آخر میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ANA کا بریگیڈ ڈالیں گے. ANA کا بریگیڈ جو ان سے ہاف ٹرین قسم کا بریگیڈ ہے اور لیڈرشپ اس میں ہے نہیں, اس نے کیا وہاں پر کرنا تھا. لہذا آج تک وہاں پر کوئی ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی افغانستان کی طرف سے. پھر اس میں ایک تو یہ وجہ تھی, وہاں پر انتظار کر رہے تھے کہ جی کوئی ایک طریقے سے بارڈر سیل ہو اور پھر جا کر آپریشن. دوسری جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی آپریشن جو ہے اس طرح کا جب کرنا ہو تو اس میں ایک پولیٹیکل سپورٹ ہونا چاہیے, اس کے پیچھے ایک گورنمنٹ سپورٹ ہونی چاہیے. یہاں پر تو 2 APCs کیے ہیں فضل الرحمان صاحب نے, ایک تو سٹنگ گورنمنٹ نے کی ہے. ANP نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا اگینسٹ ملٹری آپریشن یونانیمس, اور اس کے بعد ایک نیشنل کنسنسس نہیں بنایا. تو فوج انتظار میں تھی کہ گورنمنٹ گو ہیڈ دے. یہ تو پہلا نیگوسیشن شروع کر دیا انہوں نے 2014 فروری کے اندر. اس کے بعد جو ان سے ہے اس کے باوجود یہاں پر جو کرتے رہے, یہ سیز فائر بھی جو کیا تھا یہ تو ملیٹنٹس نے توڑا تھا اپریل 2014 میں. تو کنسنسس ہی نہیں تھا تو فوج کیسے خود بخود آپریشن شروع کرے گی. ٹھیک ہے, یعنی دونوں وجوہات تھیں, عسکری وجوہات بھی تھیں, سیاسی بھی تھیں. تو سر یہ جو سپل اوور ایفیکٹ ہے کہ یہاں پاکستان میں آپریشن ہوگا, دہشت گرد افغانستان فرار ہو گئے, وہاں بیٹھ کے کارروائیاں کرنے لگے, یہ ایز آف ناؤ کتنا بڑا ہیزرڈ ہے, یا ابھی ہم اس کو افیکٹولی کر رہے ہیں کاؤنٹر؟ اس کو تو میرے ریٹائر ہونے سے پہلے بھی جب میں حاضر سروس تھا اور میں اس وقت جو مین جو پنجاب کے ایریاز میں بھکر سے لے کر یہ فیصل آباد کے علاقے میں IS جو ان سے انٹرنل سیکورٹی ڈیوٹیز میرے پاس تھی, تو یہ جو کنسنسس اس کی بات میں نے پہلے کی ہے, جب یہ کنسنسس ہو تو پھر آپ سوسائٹی کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ مل کر یہ بلو بیک کو آپ کنٹین کر سکتے ہیں. تمام انڈس ریور کے اوپر پل جو ہیں ان کو آکوپائی کر لیا, شہروں کے اندر اپنے ٹروپس ڈال دیے, کچھ اپنے انٹیلیجنس ڈال دی, تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن اگر کوئی کوآپریشن نہیں ہو اور آپ کے ساتھ گورنمنٹ نہیں ہو, اس وقت کنسنسس نہیں ہو, تو آپ کیسے جا کر ایک پورے سب شہروں کے اندر پھیل کر اور یہ ایک پریکاشنری میجر لے سکتے ہیں. لہٰذا اس وقت جس طریقے سے فوج اور گورنمنٹ چل رہی ہے اس میں میرے خیال میں بلو بیک جو سے کافی حد تک کنٹرول ہو گئی ہے. اور آپ کو شاید 1 یا 2 اس طرح کے انسیڈنٹس کہیں نہ کہیں ایک اسپیکٹیکولر قسم کا انسیڈنٹ مل سکتا ہے جو کہ بہت افسوسناک ہوگا یا افسوسناک ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ دکھانے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کوشش تو کریں گے. ٹھیک ہے. اور سر ٹورڈز دا ویری اینڈ اسی میٹنگ میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی میں داعش کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, اس کے ممکنہ خطرات کے حوالے سے. تو یہ فینومینن پاکستان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے, یا یہ ہے اور ابھی ہم سیلف ڈینائل کا شکار ہیں؟ یہ میرا خیال میں جو داعش کا اس وقت جو تھریٹ ہے افغانستان کے اندر, جن لوگوں نے پہلے TTP کے بینر کے نیچے مار کھائی ہے اور ادھر جا کر بھاگ گئے ہیں کنر وغیرہ میں, فقیر محمد ہو گیا, فضل اللہ ہو گیا, یہی اپنے آپ کو داعش کے ابھی وہ جو ان سے ممبرز کہنا شروع ہو گئے, اور یہی لوگ ہیں اور یہی فائٹرز ہیں. اب داعش کا جب کوئی کہتا ہے کہ پاکستان میں داعش آ گیا, اس کے یا تو وہی فائٹر ہیں جنہوں نے اپنا نام بدلی کر لیا, یا تو پھر کوئی اور باہر سے کوئی نئے لوگ آئے ہیں. باہر سے تو کوئی نہیں آیا, نہ مجھے پتا ہے کہ ایسے کوئی انفلکس ہوئی ہے لوگوں کی باہر سے آنے کی. تو اس وقت میرا خیال میں داعش کا جو ہے پاکستان کے اندر, بلکہ تو یہ تو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ تو ایک کمنٹ بھی پاس ہوا ہے کہ پاکستان نے اس کو کیسے کنٹرول کیا جب باقی دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا. تو میرا خیال میں یہ اتنا اس وقت تھریٹ نہیں ہے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب, سابق کمانڈر منگلا اور سابق IGFC ہم سے بات کر رہے تھے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی میں جو اہم بیان دیا گیا کہ حکومت کی مدد کی جائے گی اب انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے بھی, اس حوالے سے اپنی رائے اور تبصرہ دے رہے تھے. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین, اس کے بعد آ کر ذکر کریں گے پاکستان میں ٹیلی کام سیکٹر جو کہ گرو ضرور کر رہا ہے لیکن حکومتی ٹیکسز سے نالاں بھی ہے. بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان کی معاشی ترقی اور اہم اشاریوں اور معیشت کے اندر پیدا ہونے والے مختلف اتار چڑھاؤ کے درمیان ایک بہت اہم نقطہ ہے
اور وہ ہے مختلف شعبوں کی کارکردگی اور ان کا معاشی ترقی میں کردار. اور انہی شعبوں میں جب ہم دیکھیں تو ایک جو نام ہے, ایک اہم شعبہ ہے, وہ پاکستان کی ٹیلی کام انڈسٹری ہے. کچھ اعداد و شمار آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جن کے مطابق پاکستان کی ٹیلی کام انڈسٹری نے گزشتہ سال 243.8 ارب روپے کا ریونیو جنریٹ کیا, جو کہ نہ صرف ایک ریکارڈ ہے بلکہ اس کی جو سالانہ شرح نمو ہے وہ 95.8 تک پہنچ جانے کی غمازی کرتے ہیں. یہ فگرز بہت امپورٹنٹ بات. جبکہ مالی سال 2014 کی اگر بات کریں تو مختلف سیلولر کمپنیز نے جو صرف 3G اور 4G نیٹ ورک کے لیے سرمایہ کاری کی مد میں 1700 ملین امریکی ڈالرز انویسٹ کیے ہیں. اب ان کو کیسے دیکھا جائے؟ کیا یہ محض اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں جو ایک بڑی خوشنما خوشگن تصویر پیش کر رہے ہیں, یا پھر انہی اعداد و شمار کے درمیان کچھ ایسے ٹرینڈز ہیں جنہیں ٹیلی کام انڈسٹری کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی نار کے ہیڈ آف کارپوریٹ افیئرز ہیں محمد اسلم حیات صاحب. اسلم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں یہ جتنے فیکٹس اور فگرز ہیں بڑے متاثر کن ہیں, یہ کیسے یقینی بنایا, کیسے اچیو کیا ٹیلی کام انڈسٹری نے, کیا وجہ رہی؟ دیکھیے ٹیلی کام انڈسٹری میں ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ یہ بڑی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بریف کیس میں لائے, آپ نے انویسٹ کیا, اگلے سال ریٹرن لیا اینڈ دین یو گو آؤٹ. اس میں وی کال اٹ سنک کاسٹ. آپ کو اوور اے پیریڈ آف لانگ پیریڈ جو ہے آپ کو کنٹینیو انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ اس اسٹیج پہ آتے ہیں کہ جہاں پہ پروفیٹیبلٹی شروع ہوتی ہے اور اس کا جو ریزلٹس ہے وہ عوام کو ملنا شروع ہوتا ہے. اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ یہ سیکٹر جو ہے اس میں کنٹینیوسلی آپ کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی دنیا میں اگر ٹیکنالوجی فاسٹ فارورڈ موو کر رہی ہے, 3G 4G پہ 5G پہ جا رہی ہے, تو آپ پاکستان میں 2G پہ رہیں. تو اس حوالے سے بھی یو کنٹینیو انویسٹنگ انٹو اٹ. اب یہ جو فگرز ہیں یہ سارے ٹھیک ہیں, لیکن اس میں جو چیلنج یہ آ رہا ہے کہ جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, کم نہیں ہو رہی, ختم ہوتی جا رہی ہے. منافع کی گنجائش. ہاں, اور اس کا رزلٹ کیا آئے گا کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ اس کو پچھلے 10 سال میں دیکھیں تو اس وقت وی آر ایٹ دا لوئسٹ لیول ناؤ. اور اس کی وجہ یہی ہے بیکاز ٹیکسز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب جو انویسٹر ہے اس کے لیے پاکستان جو ہے وہ لوکریٹو مارکیٹ نہیں رہی. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب پچھلے سال جو ہم 3G 4G کی انویسٹمنٹ آئی پاکستان میں, وہ اس انڈرسٹینڈنگ پہ آئی کہ کچھ نہ کچھ ہمیں ٹیکس ریلیف ملے گا, اور کچھ وعدے بھی ہوئے. اس طرف آنے سے پہلے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پروفیٹیبلٹی مارجن کم ہو گیا, اس کی وجہ یہ کمپنیاں زیادہ ہو گئی ہیں, وہ بھی ایک وجہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر؟ نہیں, آئی تھنک کسی بھی آپ پڑوسی ملکوں میں بھی دیکھیں تو 5 سے زیادہ ہیں, بنگلہ دیش میں 6 آپریٹرز ہیں, انڈیا میں 11 ہیں. انڈیا کی آبادی دیکھیے نا. ہاں, لیکن آپ کو وہ سرکل ان کا چھوٹا ہے نا, پاکستان سے چھوٹے سائز کا سرکل ہے. تو پروفیٹیبلٹی جو ہے ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹیرف کتنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر مارجن آپ کا کتنا رہ گیا ہے. اگر سارے کا سارا مارجن جو ہے وہ کوئی اور لے جائے ٹیکس صورتحال میں, تو پھر آپ کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. اور پھر کمپٹیشن کی وجہ سے آپ ٹیرف بڑھا نہیں سکتے بیکاز obviously there are multiple operators. لیکن پھر اسی صورتحال میں ہم نے مرجر ہوتے دیکھا, موبل لنک اور وارد کا مرجر. یہ کانسیپٹ کیا نشاندہی کر رہا ہے کہ چھوٹی کمپنیاں نہیں چل سکتی, بڑی مچھلی کے لیے ضروری ہے چھوٹی مچھلی کو نگل جائے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے مارکیٹ میں؟ سر وہ اس لیے ہو رہا ہے نا, جیسے میں نے پروفیٹیبلٹی کی بات کی کہ اب چھوٹے آپریٹرز کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اگین مارجن بہت کم ہے, کہ آپ کی ٹیرف کم ہے بیکاز پاکستان میں اٹس ون آف دا لوسٹ ٹیرف ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس ریجیم ان دا ورلڈ آن ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر اسپیسیفکلی. ٹھیک ہے, آپ کی جو آپ اوور آل دیکھیں گلوبل اوور ایوریج جو ہے اس کے حساب سے بھی ہم زیادہ ہیں. وی آر اپروچنگ ناؤ اراؤنڈ 40% ٹیکسیشن کے اوپر. تو اس میں ایک چھوٹے آپریٹر کے سروائیول مشکل ہے. اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی کنزیومر چوائس کم ہو جائے گی اگر ایک آپریٹر مارج ہوتا ہے دوسرے میں, اور اس کا کمپٹیشن کم ہو جائے گا تو مزید بہتر پھر پیکیجز بھی نہیں آئیں گے لوگ. نہیں, اس کے ابھی سے جب آپ کے آپریٹرز کم ہوتے جائیں گے تو ایونچولی آپ کا جو ہے وہ ٹیرف بڑھ جائے گا کم ہونے کی بجائے, بیکاز کمپٹیشن جتنا کم ہوگا کنزیومر کو نقصان ہوتا ہے, اسی لیے کمپٹیشن کو بہتر سمجھا رہا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ آپ کے جو ہائیلی اسکلڈ اور وائٹ کالر جابس ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو بجائے اس کے کہ یہ سیکٹر آپ کے لیے جو پچھلے 10 سال سے جاب کریٹ کر رہا ہے اور ہائیلی اسکلڈ لوگوں کو لے کے آ رہا ہے, وہ اب ریورس ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہم جو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو 100 روپے کا موبائل بیلنس لوڈ کر رہا ہے اس کو 14% اس میں سے یعنی 14 روپے تو گئے ود ہولڈنگ ٹیکس میں, 19% گئے جی ایس ٹی میں. تو آپ لوگوں کا تجویز یہ ہے کہ اس ٹیکس کو کم کیا جائے تو مزید بہتری ہو سکتی ہے ٹیلی کام؟ ہمارا یہ درخواست یہ ہے کہ ایک تو obviously جو ٹیکس پیئر نہیں ہے اس پہ نہیں ہونا چاہیے ایز اے پرنسپل, لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ بھی دیں تو جو باقی سیکٹر سے آپ ٹیکسز لے رہے ہیں اب وہی ایوریج اس سیکٹر پہ بھی ہونی چاہیے نا, بیکاز دس از اے سیکٹر جو آپ کو جی ڈی پی میں گروتھ بھی دیتا ہے. آپ کی ایوری 10% انکریز جو ہے
ورلڈ بینک سیز کہ 1.38% جو ہے وہ جی ڈی پی میں گروتھ ہوتی ہے. تو جو گروتھ اورینٹڈ سیکٹر ہے اس کو آپ لگژری سے بھی زیادہ ٹیکس کر رہے ہیں. اب ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے لگژری کے اوپر 10% ہے, لگژری سروسز کے اوپر, جبکہ ٹیلی کام پہ اوور 14% ہے. اچھا نہیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کنٹریبیوٹ بھی تو زیادہ کر رہا ہے نا گروتھ میں, تو جو سیکٹر زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا وہ ٹیکس بھی زیادہ پے کرے گا, لیکن جو سیکٹر چھوٹا ہے اس کے لیے شاید ٹیکس کی ریشو کم ہوگا. سر اس میں اگر تو آپ اس کو بہت شارٹ ٹرم میں دیکھیں تو پرابلی دس از واٹ یو وڈ سی. اچھا, لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں یہ دیکھیں کہ یہ جو سیکٹر ہے یہ خالی آپ کو ٹیلی کمیونیکیشن وائس اور کالز پرووائڈ نہیں کر رہا, یہ آپ کے باقی سارے سیکٹرز کے اندر ایفیشنسی لے کے آ رہا ہے. آپ کو ای کامرس کے حوالے سے آپ کو جو لوگ ہیں وہ بہت سارے کام جو ہے فون پہ کرتے ہیں, دیٹ ریڈیوسز دیئر کاسٹ, یا کہ وہ فزیکلی جائیں آل دیٹ. تو اس حوالے سے دس سیکٹر شوڈ بی ایکچولی گیون اے پرائرٹی, کہ بجائے اس کے کہ آپ گولڈن گوز کو سارے وہ سونے کے انڈے ایک ہی دفعہ لینے کی کوشش کریں, آپ کو اور ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں آپ کے پڑوسی ملکوں میں تو اس وقت ٹیکسز پاکستان میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ کنزیومر جو ہے وہ ایونچولی آپ کا جو آلموسٹ 40% اس کی جو ٹاپ اپ کی اماؤنٹ ہے وہ نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 100 روپے میں سے 40 روپیز یا 35 روپیز جو ہے اس کی ویلیو اس کو کم ملتی ہے. یہ ایک نقطہ, بٹ اگر یوزر اینڈ سے ہی بات کرنی ہے سر تو یوزر یہ کہے گا جی ٹیلی کام کمپنیز نے تو اتنے اچھے ریٹس دے دیے ہیں, ساری رات بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں 3 روپے میں 4 روپے میں, فری ایس ایم ایس مل جاتے ہیں, تو یہ ٹیکس کم کر کے یوزر کو ایکچولی کیا فائدہ ملے گا؟ ٹیلی کام کمپنیز کا تو ہمیں نظر آ رہا ہے مزید ایکسپینڈ کر سکتی ہیں, زیادہ کمپنیز آ جائیں گی, یوزر کو کیا فائدہ جائے گا اس کا؟ سر اس میں جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ پروفیٹیبلٹی جتنی کم ہوتی جائے گی اتنا آپ کو جو ماڈرن سروسز ہیں اس پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کنزیومر جو ہے اس کو نئی سروسز, جیسے ابھی براڈ بینڈ ابھی شروع ہوا ہے 2014 میں, بڑا سال لیٹ شروع ہونے کی وجہ یہ ہے. لیٹ شروع ہونے کی وجہ خیر وہ تو اور تھی کہ ہمیں اسپیکٹرم نہیں ملا تھا, وہ 2014 ہم ہر سال کہتے رہے, وہ وجہ نہیں. لیکن اس کے جو رول آؤٹ سلو ہونے کی وجہ ہے, پہلے سال کے اندر 50% آف دا جو پاکستان تھا وہ کور کر لیا تھا آپریٹرز نے, جو آلریڈی کورڈ تھا 2G کے حوالے سے, اس کو 3G 4G. لیکن اس کے بعد جو ٹیکسز ایک دم ڈیٹا ٹیکسز انٹروڈیوس کیے, پنجاب نے کیے, دوسرے صوبوں نے کیے, اس کی وجہ سے اس کی گروتھ کم ہو گئی. اور گروتھ کم ہونے سے یہ ہوگا کہ اب آپ کے بہت سارے جو سٹیز ہیں, چھوٹے اسمال ٹاؤنز ہیں, وہاں تک جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں 3G 4G ایکسس نہیں, اب وہ نہیں جا رہی, بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس انویسٹمنٹ کا مزید فائدہ خبر دے رہے ہیں کہ فوری طور پر وہاں 3G 4G نہیں جانے والا. سر انفارچونیٹلی صورتحال ایسی ہے کیونکہ اب فردر آپ کو وہ رول آؤٹ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اب شروع میں آپ کو پتا ہے پہلے سال کے اندر آپریٹرز کہہ رہے تھے کہ ہم 200 سٹیز تک پہنچ گئے, 250 سٹیز تک پہنچے, اینڈ نوبڈی از ٹاکنگ اباؤٹ. ٹھیک ہے, دنیا بھر 5G پر جا رہی ہے, جو ٹیلی کام آپریٹرز ہیں ورلڈ وائڈ وہ لوگوں کو سیٹس آفر کرتے ہیں, آپ ایزی انسٹالمنٹ پلان پہ لے لیجئے, ٹیرف پلان کے ساتھ لے لیجئے. پاکستان میں یہ سارے کانسیپٹس اتنے ایلین کیوں ہیں؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی جو افورڈیبلٹی لیول اتنا لو ہے کہ آپ جب تک ٹیرف بہت نیچے نہیں کریں گے, اور پرائس سینسٹیو مارکیٹ ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے پاس 4-4 5-5 سم ہے, جس کا پیکج اچھا آتا ہے اس کو کر لیتے, تو اگر آپ ٹیکسز پہ بڑھاتے جائیں گے یا مینٹین کریں گے تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ان کو جو سروسز آج مل رہی ہیں, جو پیکج آج مل رہے ہیں, وہ بھی ایونچولی ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ کے آگے جب آپ یہ مسئلہ رکھتے ہیں تو گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو کیا آتا ہے اس کے بعد؟ سر اس میں گورنمنٹ کے اندر بھی جب آپ منسٹری آف آئی ٹی سے بات کرتے ہیں, پی ٹی اے سے بات کرتے ہیں جو ہمارا ریگولیٹر ہے, تو وہ پبلکلی سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹیکسز کو کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ دوسری طرف منسٹری آف فائنانس کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بڑا ڈفرینٹ ویو ہے. وہاں شاید تھوڑا لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے, 3-4 سال یا 5 سال کی بات نہیں کرتے, وہ امیڈیٹلی دیکھتے ہیں کہ اس سال میں کتنا ریونیو آ سکتا ہے. میرے خیال میں ٹیکس کلیکٹ کرنا آسان ہے نا اس طرح سارے یوزر سے. ایونچولی ہوگا یہ کہ آپ کا یوزیج کم ہوتا جائے گا, آپ کی انویسٹمنٹ کم ہوتی جائے گی, اور ایونچولی یہ ہوگا کہ آپ کا ریونیو بھی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سو اگر آپ اسی لیول پہ چلتے رہیں گے تو آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریونیوز ہیں اس کے اندر ڈپ آنی شروع ہو گئی ہے گورنمنٹ کے بھی, صرف ہمارے. اور اس میں ایونچولی نقصان صارفین کا ہے, صارفین کا بھی نقصان ہوگا, اور اس میں آپ کی جو اوور آل انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے اس پہ بھی فرق پڑے گا. تاجر حضرات بہرحال حکومت سے کچھ بات کر رہے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس پر. آئی ہوپ حکومت اس طرف بھی توجہ دے اور ٹیلی کام سیکٹر کے خصوصاً جو مسائل ہیں اس پر بھی کوئی قابل حل نتیجے پر پہنچ سکے. اسلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا ناظرین, اور یہ ضروری اس لیے کہ حکومت توجہ دے کیونکہ بہرحال اس صورتحال میں سرمایہ کاری بڑھے گی, اس کا فائدہ یقیناً پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی صورت میں ہوگا, اور یقیناً جو ٹیلی کام کے صارفین ہیں ان کے لیے تو ہوگا ہی. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.